अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें। आज की हमारी कहानी का नाम है पुरइसरार उमरू अयार। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और उमरू धमाके की आवाज सुनकर बुरी तरह से उछलकर पीछे हट गया और खौफ भरी नजरों से इस तरफ देखने लगा जहां धमाका हुआ था। धमाका बिल्कुल इसके सामने कुछ फासले पर हुआ था और जिस जगह धमाका हुआ था अब वहां सब्ज रंग का गहरा धुआं सा फैल गया था। सब्ज धुआं जमीन से मरगोले की शक्ल में ऊपर उठ रहा था और फिर खासी बुलंदी पर पहुंचकर अचानक धुएं ने अजीबो गरीब शक्ल इख्तियार करनी शुरू कर दी। उमरू हैरत से आंखें फाड़े इस सब्ज धुएं की तरफ देख रहा था जिसने एक इंसानी जिस्म की शक्ल इख्तियार कर ली थी और इसमें जैसे इंसानी जिस्म नुमाया होना शुरू हो गया। ये जिस्म किसी औरत का था। थोड़ी ही देर में धुएं ने एक बदशक्ल और खौफनाक बुढ़िया का रूप धार लिया। इस बुढ़िया का चेहरा लंबूतरा था, इसका जिस्म, लिबास और सर के बाल सब्ज रंग में डूबे हुए थे। अलबत्ता इसके होंठ सुर्ख थे और ऐसी ही सुर्खी इसकी आंखों में भी नजर आ रही थी। बुढ़िया के बाल बेतहाशा बढ़े हुए थे और इसकी दो चोटियां आगे की तरफ लटक रही थीं। धुएं में वो सिर्फ पेट तक नमूदार हुई थी, जबकि इसका निचला धड़ बदसतूर धुएं का था। इसके हाथों की उंगलियां बेहद बड़ी थीं और उंगलियों के नाखून भी बेहद लंबे और नुकीले दिखाई दे रहे थे। वो उमरू के सामने जैसे हवा में मौलिक थी और इसे सुर्ख सुर्ख आंखों से घूर रही थी। उमरू सुबह की सैर करने के लिए दरिया के किनारे पर आया था और वो अकेला बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में घूमता फिर रहा था कि अचानक इसके सामने धमाका हो गया और धमाके की जगह से सब्ज धुआं बुलंद हुआ और फिर इस धुएं ने इस खौफनाक बुढ़िया का रूप धार लिया। कौन हो तुम? उमरू ने इस बुढ़िया की तरफ खौफ भरी नजरों से देखते हुए कहा। बुढ़िया का मुंह खुला और फिर वहां इसके तेज और मकरूब कहके गूंज उठे। इसके कहकों की आवाज इस कदर तेज और मकरूर थी कि उमरू ने बेख्तियार कानों में हाथ रख लिए, जैसे वो इन मकरूब कहकों को ना सुनना चाहता हो। बंद करो अपनी ये मनहूस हंसी। मैं पूछ रहा हूँ, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? उमरू ने चीखते हुए कहा। मैं सब जादूगरनियों की मलका हूँ उमरू यार। मेरा नाम कशमारा है, कशमारा जादूगरनी, मगर सब मुझे सब्ज मलका के नाम से जानते हैं। बुढ़िया ने जैसे चीखती हुई आवाज में कहा। इसकी चीखती हुई आवाज कानों पर हाथ रखने के बावजूद उमरू को सुई की तरह चुभती हुई महसूस हुई। खुदा की पनाह, आहिस्ता चीखो, तुम्हारी आवाज तो तुम्हारी हंसी से भी ज्यादा तेज और सुइयों की तरह चुभने वाली है। उमरू ने गुस्सैले लहजे में कहा। मेरी ऐसी ही आवाज है उमरू यार, मैं आहिस्ता आवाज में नहीं बोल सकती, बुढ़िया ने कहा और उमरू ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। इसने कानों पर और ज्यादा दबाव डाल लिया था, मगर इसके बावजूद बुढ़िया, जो खुद को सब्ज मलका कह रही थी, की आवाज इसे चुभ रही थी। यहाँ क्यों आई हो? मुझे कैसे जानती हो और क्या चाहती हो मुझसे? उमरू ने तेज लहजे में कहा। कानों से हाथ हटाओ फिर बताती हूँ, सब्ज मलका ने कहा। नहीं, तुम्हारी आवाज मेरे कानों के पर्दे फाड़ देगी। ऐसे ही बताओ, मैं सुन रहा हूँ, उमरू ने मुंह बनाकर कहा। अच्छा तो सुनो, मैं कशमारा हूँ, सब जादूगरनियों की मलका यानी सब्ज मलका। सब्ज मलका ने कहा। सुन चुका हूँ, तुम सब्ज जादूगरनियों की मलका हो। तुम्हारा नाम कशमारा जादूगरनी है और तुम सब्ज मलका कहलाती हो, मगर तुम यहाँ क्यों आई हो? उमरू ने इसी तरह मुंह बनाते हुए कहा। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, सब्ज मलका ने कहा। तो फिर किसकी मर्जी से आई हो?
کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ امرو نے اسی انداز میں کہا۔ مجھے تمہارے پاس شہزادی نیل رنگ نے بھیجا ہے، سبز ملکہ نے کہا۔ نیل رنگ؟ کیا مطلب؟ کیا شہزادی نیلے رنگ کی ہے جس طرح تم سبز ہو؟ کیا شہزادی بھی ایسی ہی ہے؟ امرو نے حیران ہو کر کہا تو سبز ملکہ ایک بار پھر ہنس دی اور اس کی تیز ہنسی امرو کے کانوں میں گھسنے لگی۔ نہیں، اس کا نام نیل رنگ ہے، سبز ملکہ نے کہا۔ کیوں بھیجا ہے اس نے تمہیں، اور وہ کہاں کی شہزادی ہے؟ کیا وہ تمہاری بیٹی ہے؟ امرو نے منہ بگاڑتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ میری بیٹی نہیں ہے، وہ ملک سیستان کی شہزادی ہے، بڑھیا سبز ملکہ نے کہا۔ سیستان کی شہزادی؟ اوہ، تم نیلی آنکھوں والی شہزادی نیل رنگ کی بات کر رہی ہو؟ امرو نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا، جیسے وہ سیستان کی شہزادی کو جانتا ہو۔ ہاں، میں اسی شہزادی نیل رنگ کی بات کر رہی ہوں، سبز ملکہ نے کہا۔ اوہ، مگر وہ تو بے حد نیک شہزادی ہے، اس کا تم جیسی بدصورت جادوگرنی سے کیا کام؟ امرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ شہزادی نیل رنگ سیستان میں نہیں ہے امرو یار، اس بار سبز ملکہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پھر کہاں ہے وہ؟ امرو نے چونک کر کہا۔ وہ میرے قبضے میں ہے، میری سبز دنیا میں، سبز ملکہ نے مکروہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تو امرو ایک بار پھر چونک پڑا۔ تمہارے قبضے میں؟ اوہ، کیا تم نے اسے سیستان سے اغوا کر لیا ہے؟ امرو نے کہا، اس کے لہجے میں یک لخت غصہ ابھر آیا تھا۔ ہاں، میں نے اسے اغوا کیا ہے، اب وہ میری قید میں ہے، میں نے اسے زندان میں بند کر رکھا ہے، سبز ملکہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شہزادی نیل رنگ تمہاری قید میں ہے، اور تم یہ بھی کہہ رہی ہو کہ تمہیں میرے پاس شہزادی نیل رنگ نے بھیجا ہے، آخر تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ امرو نے سر جھٹک کر غصے اور حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں جو کہنا چاہتی ہوں اسے غور سے سنو۔ میرا ایک بیٹا شہزادہ زاگل ہے، اس نے ایک روز شہزادی نیل رنگ کو دیکھ لیا تھا، وہ اسے پسند کرنے لگا تھا، اس نے مجھے آ کر بتایا اور کہا تھا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ مجھے شہزادہ زاگل کی بات سن کر بہت خوشی ہوئی کہ چلو اسے کوئی لڑکی تو پسند آئی، کیونکہ میں کب سے اس سے یہ خواہش کر رہی تھی کہ وہ شادی کر لے، مگر اسے کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی تھی۔ جب اس نے مجھے شہزادی نیل رنگ کے بارے میں بتایا تو میں فوراً شہزادی نیل رنگ کے ملک پہنچ گئی۔ میں نے جادو کے زور سے اس کے شاہی کمرے تک رسائی حاصل کی، پھر میں نے شہزادی کو جادو کے زور سے غائب کیا اور اسے لے کر اپنی سبز دنیا میں پہنچ گئی۔ شہزادی بہت ڈری ہوئی تھی، میں نے اسے سمجھانا چاہا مگر وہ میری کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ میں نے اسے اپنے بیٹے سے شادی کرنے کے لیے کہا تو اس نے صاف انکار کر دیا، جس پر میں نے اور میرے بیٹے نے اسے ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا، جس سے وہ اور زیادہ خوفزدہ ہو گئی، مگر اس کے باوجود اس نے شادی کے لیے حامی نہیں بھری۔ ہمارے لیے مجبوری یہ تھی کہ ہم شہزادی کی شادی شہزادہ زاگل سے زبردستی نہیں کر سکتے تھے۔ جادوگروں کے اصولوں کے تحت اگر ہم کسی ایسے انسان سے شادی کرنا چاہتے ہیں جو جادو نہ جانتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود شادی کے لیے رضامند ہو۔ اس کی رضامندی کے بغیر نہ کوئی جادوگر شادی کر سکتا ہے نہ جادوگرنی۔ شہزادی کے مسلسل منع کرنے پر مجھے اس پر شدید غصہ آ گیا تھا، اس لیے میں نے اسے زندان میں ڈال دیا تھا۔ زندان میں 2-3 روز بھوکا پیاسا رکھ کر جب میں اس کے پاس گئی تو نکاہت سے اس کا برا حال تھا کہ اس کا رنگ زرد ہو رہا تھا اور اس کے حلق سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اس نے اپنی ضد چھوڑ دی ہوگی اور اب جب میں اس سے اپنے بیٹے کی شادی کی بات کروں گی تو وہ انکار نہیں کرے گی۔ پھر وہی ہوا،
اس نے شادی سے انکار تو نہیں کیا، مگر اس نے مجھ سے یہ کہا کہ وہ اس صورت میں شادی کی حامی بھرے گی جب میں امرو کو اس کے سامنے لاؤں گی۔ اس نے بلاشبہ تمہارا نام لیا تھا۔ میں نے اس سے تمہارے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ تم مجھے کہاں ملو گے۔ پھر میں نے جادوئی آئینے میں دیکھا تو تم مجھے یہاں دریا کے کنارے نظر آئے۔ میں فوراً یہاں آ گئی۔ سبز ملکہ نے یہ سب کہہ کر خاموش ہو گئی۔ امرو کو اب سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ اس نے سیستان کی شہزادی نیل رنگ کو اس لیے اغوا کیا تھا کہ اس کا بیٹا ذاکر جادوگر اسے پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، جبکہ شہزادی نیل رنگ بھلا کسی بدصورت جادوگر سے کیسے شادی کر سکتی تھی۔ سبز ملکہ اور اس کے بیٹے نے شہزادی نیل رنگ کو طرح طرح کی اذیتیں دیں اور اسے بھوکا پیاسا رکھا۔ اس کے باوجود شہزادی نیل رنگ نے شادی کی حامی نہیں بھری تھی، بلکہ اس نے سبز ملکہ سے کہہ دیا تھا کہ وہ امرو کے سامنے شادی کی حامی بھرے گی۔ اس لیے سبز ملکہ امرو کو لینے اس کے پاس آ گئی تھی۔ امرو نے شہزادی نیل رنگ کو دیکھا تو نہیں تھا، مگر اسے یہ ضرور معلوم تھا کہ شہزادی نیل رنگ بے حد حسین، نیک اور نہایت دیندار لڑکی تھی، اور دیندار لڑکی کسی شیطان کے پیروکار سے بھلا کیوں کر شادی کر سکتی تھی۔ اس نے یقیناً امرو کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہوگا، اس لیے اس نے جان بوجھ کر سبز ملکہ کے سامنے امرو کا نام لیا ہوگا۔ امرو کو دل ہی دل میں شہزادی نیل رنگ جیسی نیک اور دیندار لڑکی سے ہمدردی ہو گئی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس نے میرا نام کیوں لیا تھا۔ وہ اصل میں اس کی مدد چاہتی تھی تاکہ وہ آئے اور اسے ان شیطان جادوگروں کی دنیا سے نکال کر لے جائے۔ اچھا تو یہ بات ہے، امرو نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ ہاں، اب تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ تمہارے سامنے شہزادی نیل رنگ میرے بیٹے سے شادی کرنے کی حامی بھر لے گی اور میری برسوں کی خواہش پوری ہو جائے گی، سبز ملکہ نے کہا۔ کیا تم مجھے اپنے ساتھ اپنی سبز دنیا میں لے جاؤ گی؟ امرو نے پوچھا۔ ہاں، شہزادی نیل رنگ وہی ہے، سبز ملکہ نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ اگر میں تمہارے ساتھ جانے سے انکار کر دوں تو؟ امرو نے کچھ سوچ کر کہا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے امرو یار، سبز ملکہ نے زہریلے انداز میں مسکرا کر کہا۔ اچھا، وہ کیوں؟ امرو نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں دنیا کی بہت بڑی جادوگرنی ہوں، میں تمہیں ایک لمحے میں یہاں سے غائب کر کے لے جا سکتی ہوں، سبز ملکہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ ہاں، یہ تو ہے، ارے یہ تمہارے پیچھے کون ہے؟ امرو نے پہلے عام سے انداز میں اور پھر یک لخت پوری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر سبز ملکہ نے فوراً سر گھما کر دیکھا، مگر اسے وہاں کوئی دکھائی نہ دیا۔ کون ہے؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ سبز ملکہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور واپس امرو کی طرف مڑی، اور پھر وہ بے اختیار چونک پڑی کیونکہ امرو وہاں موجود نہیں تھا۔ اس نے سبز ملکہ کی توجہ دوسری طرف کر کے بجلی کی سی تیزی سے زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر کاندھوں پر ڈالی تھی اور غائب ہو گیا تھا۔ یہ امرو یار کہاں غائب ہو گیا ہے؟ سبز ملکہ کے منہ سے حیرت بھری آواز نکلی۔ امرو اس کے سامنے موجود تھا مگر اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ امرو نے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر سرخ رنگ کی ایک گیند نکالی اور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کی نظریں بدستور سبز ملکہ پر جمی ہوئی تھیں، جو حیرت بھری نظروں سے ادھر ادھر ڈھونڈ رہی تھی۔ امرو یار کہاں ہو تم؟ میرے سامنے آؤ، تم مجھے اس طرح دھوکہ دے کر نہیں جا سکتے، امرو یار سامنے آؤ، سبز ملکہ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے امرو نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی سرخ گیند پوری قوت سے اس پر کھینچ ماری۔ ایک سرخ شعلہ سا سبز جادوگرنی نے اپنی طرف بڑھتے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ شعلہ اس تک پہنچتا، اچانک سبز ملکہ نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے
और इसकी उंगलियों से सुर्ख रोशनी की लकीरें सी निकल कर गेंद पर पड़ी। यकलख्त एक जोरदार धमाका हुआ और गेंद फट गई। गेंद के फटते ही वहां आग का एक बहुत बड़ा अलाव सा रोशन हो गया, मगर ये अलाव सिर्फ चंद लम्हों के लिए ही रोशन हुआ था, फिर आग खत्म हो गई थी। अपना वार इस तरह खाली जाते देखकर उमरू हैरान रह गया था। सब्ज मलका इसकी तवक्को से कहीं ज्यादा चालाक थी। अच्छा, तो अब तुम छुप कर मुझ पर वार कर रहे हो उमरू यार, सब्ज मलका ने चीखती हुई आवाज में कहा। इसकी तेज आवाज सुनते ही उमरू ने बेख्तियार कानों में उंगलियां ठूंस लीं। सब्ज मलका चंद लम्हे गुस्सैली नजरों से इधर उधर देखती रही, फिर अचानक इसने अपने एक हाथ की उंगली सामने की तरफ करके जोर से झटकी। एक धमाका हुआ और उमरू के पीछे आग रोशन हो गई। उमरू ने बौखलाकर पीछे देखा। दूसरे लम्हे इसकी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। आग का अलाव तेजी से एक दायरे की शक्ल में फैलता जा रहा था। फिर देखते ही देखते वहां आग का एक बड़ा सा दायरा बन गया। उमरू और सब्ज मलका इस दायरे के अंदर थे और आग के शोले खजूरों के दरख्तों से भी ज्यादा बुलंद हो रहे थे। हा हा हा, मैं जानती हूँ उमरू यार, तुम यहीं मेरे सामने मौजूद हो। मैं तुम्हें देख तो नहीं सकती, मगर मुझे तुम्हारे पसीने की बू साफ महसूस हो रही है, और मुझे ये भी मालूम है कि तुम आग के इस हसार में मौजूद हो। अब तुम कुछ भी कर लो, तुम इस हसार से बाहर नहीं जा सकोगे। सब्ज मलका ने अपनी मखसूस मकरूह हंसी हंसते हुए कहा। आग के दायरे में खुद को देखकर उमरू वाकई परेशान हो गया था। सब्ज मलका बार बार इसका नाम लेकर इसे पुकार रही थी, मगर वो खामोश था। इसने कुछ सोचकर जंबील से कमान और एक तीर निकाला और तीर कमान पर चढ़ा लिया। सब्ज मलका बड़ी बड़ी सुर्ख और खूंखार आंखों से इसी तरफ देख रही थी। उमरू ने इसकी एक आंख का निशाना लिया और तीर छोड़ दिया। तीर कमान से निकलकर बिजली की सी तेजी से सब्ज मलका की तरफ बढ़ा, मगर इससे पहले कि तीर सब्ज मलका की आंख में जा लगता, अचानक धमाका सा हुआ। वहां एक चीलनुमा बड़ा सा परिंदा नमूदार हुआ। इसने आन वाहिद में तीर को फिजा में छिपटा और इसे लिए हुए तेजी से फिजा में बुलंद होता चला गया। परिंदे को इस तरह नमूदार होते और इसे तीर पर छिपटते देखकर उमरू की आंखें खुली की खुली रह गईं। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते उमरू यार, मैं सब्ज मलका हूँ, सब जादूगरनियों की ताकतवर मलका। तुम्हारा कोई हरबा मुझ पर कारगर नहीं होगा, बल्कि मैं चाहूँ तो तुम्हें एक लम्हे में आग में जिंदा जला सकती हूँ। लेकिन मुझे यहाँ से तुम्हें जिंदा ले जाना है, क्योंकि शहजादी नीलरंग तुम्हारे सामने आने पर ही शहजादा जाकिर से शादी का इकरार करेगी। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम खुद को मेरे सामने जाहिर कर दो, वरना मुझ में इतनी ताकतें हैं कि तुम मेरे सामने जाहिर होने पर मजबूर हो सको। सब्ज मलका कहती चली गई, मगर उमरू अब भी खामोश था। इसने सब्ज मलका पर हमला करने के लिए जंबील से जाल इलियासी निकाल लिया था। वो जानता था कि सब्ज मलका कितनी भी बड़ी जादूगरनी क्यों ना हो, वो जाल इलियासी से ना बच सकेगी। इसने जाल इलियासी का सिरा पकड़ा और इसे पूरी कुव्वत से सब्ज मलका की तरफ उछाल दिया। जाल इलियासी इसके हाथों से निकलकर फिजा में फैला और अचानक सब्ज मलका पर जा गिरा, मगर ये देखकर उमरू एक बार फिर साख्त रह गया। जाल इलियासी सब्ज मलका पर गिरा जरूर था, मगर वो इसके ऊपर से होता हुआ नीचे जा गिरा था। सब्ज मलका इस जाल में कैद नहीं हुई थी, बल्कि वो धुएं की सूरत में जाल से बाहर निकल गई थी। उमरू को अब अपना सांस सीने में अटकता हुआ महसूस होने लगा, क्योंकि सब्ज मलका का जाल इलियासी में कैद ना होना इसके लिए वाकई अनहोनी सी बात थी। जाल इलियासी में वो जादूगरों जादूगरनियों के साथ साथ जिन्नों और दियों को भी कैद किया करता था। यही नहीं, इस जाल इलियासी में वो बदरूहों को भी कैद कर चुका था, जो अमूमन धुएं जैसी शक्ल में ही होती थीं।
مگر سبز ملکہ اس جال میں نہیں پھنسی تھی۔ جال جیسے ہی زمین پر گرا یک لخت غائب ہوا اور فوراً امرو کی زنبیل میں واپس آ گیا۔ لگتا ہے تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے، اب تمہیں اپنے سامنے لانے کے لیے مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا، سبز ملکہ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے زائیں کی تیز آواز کے ساتھ وہ تیزی سے فضا میں اڑتی چلی گئی۔ کچھ بلندی پر جا کر وہ فضا میں معلق ہو گئی۔ اس کی نظریں آگ کے دائرے پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ میں تم سے آخری بار کہہ رہی ہوں، میرے سامنے خود کو ظاہر کر دو امرو یار، ورنہ آگ کا یہ دائرہ سکڑنا شروع ہو جائے گا، اور اگر اس آگ نے تمہیں ذرا سا بھی چھو لیا تو تم ایک لمحے میں جل کر راکھ بن جاؤ گے۔ یہ پاتال کی آگ ہے جس سے تم لاکھ بچنا چاہو نہیں بچ سکو گے، سبز ملکہ نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ مگر امرو نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ چاروں طرف گھوم گھوم کر آگ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آگ میں سے بچ نکلنے کا اس سے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور شعلے بھی اس قدر بلند تھے کہ وہ انہیں پھلانگ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی کوئی آواز نہ سن کر سبز ملکہ کا چہرہ غصے سے بگڑ گیا تھا۔ اب اس کی آنکھیں شعلہ برسانا شروع ہو گئی تھیں۔ وہ غصے سے چند لمحے جبڑے بھینچے ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر اس نے دونوں ہاتھ نیچے جھٹکے تو اچانک آگ کا دائرہ حرکت میں آ گیا، اور دائرہ ہر طرف سے آہستہ آہستہ سمٹنے لگا۔ اب دیکھتی ہوں تم کیسے میرے سامنے نہیں آتے۔ آگ جوں جوں تمہاری طرف بڑھے گی گرمی بڑھتی جائے گی، اور جب تمہارا جسم موم کی طرح پگھلنا شروع ہوگا تو تمہیں میرے سامنے آنا ہی پڑے گا۔ امرو عیار کے بچے، اب دیکھتی ہوں تم کب تک ہٹ دھرمی کا ثبوت دیتے ہو، سبز ملکہ نے غراتے ہوئے کہا۔ دائرہ آہستہ آہستہ سمٹتا جا رہا تھا۔ سبز ملکہ ہونٹ بھینچے اس سمٹتے ہوئے آگ کے دائرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دائرہ تنگ سے تنگ ہوتا چلا گیا، لیکن وہاں نہ امرو نمودار ہوا اور نہ ہی اس کی کوئی آواز سنائی دی۔ انتہائی ڈھیٹ قسم کا انسان لگتا ہے، سبز ملکہ نے غصے سے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ دائرہ اب خاصا تنگ ہو گیا تھا۔ اسی لمحے اچانک سبز ملکہ کو امرو کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ رکو، اس آگ کو روکو سبز ملکہ، ورنہ میں سچ مچ جل کر بھسم ہو جاؤں گا، امرو نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی وہ دائرے میں نمودار ہو گیا۔ اسے چیختے اور دائرے میں نمودار ہوتے دیکھ کر سبز ملکہ کے ہونٹوں پر زہر انگیز مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے انگلی جھٹکی تو آگ کا تنگ ہوتا ہوا دائرہ فوراً رک گیا۔ اسے پیچھے ہٹاؤ، مجھ سے آگ کی تپش برداشت نہیں ہو رہی، امرو نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ اس کا سارا جسم واقعی پسینے سے بھیگا ہوا تھا، اور اس کا چہرہ بھی خوف سے بگڑا ہوا تھا۔ شاید آگ کی حدت نے اس کی ہمت توڑ دی تھی، اور وہ آگ کے دائرے میں نمودار ہونے پر مجبور ہو گیا تھا۔ آگ کا دائرہ میں یہاں سے غائب کر دوں گی، مگر ایسا میں اس صورت میں کروں گی جب تم میرے ساتھ سب دنیا میں جانے کا اقرار کرو گے، سبز ملکہ نے چیختے ہوئے کہا۔ میں تیار ہوں، میں تیار ہوں، مجھے اس آگ سے نکال دو، پھر تم مجھے جہاں جانے کے لیے کہو گی میں تمہارے ساتھ چل پڑوں گا، امرو نے اسی انداز میں کہا۔ اس کی بات سن کر سبز ملکہ کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس نے پھر انگلی جھٹکی تو آگ کا دائرہ تیزی سے پھیلتا چلا گیا۔ اب غائب ہونے کی کوشش مت کرنا امرو یار، ورنہ میں اس دائرے میں آگ ہی آگ بھر دوں گی، اور تم فوراً اس آگ میں بھسم ہو جاؤ گے، سبز ملکہ نے تیز آواز میں کہا۔ نہیں نہیں، میں غائب نہیں ہوں گا، میری توبہ، میرے باپ، بلکہ میرے باپ کے باپ کی توبہ، امرو نے کہا۔ سبز ملکہ نے ایک بار پھر دائرے کی طرف ہاتھ جھٹکا تو اچانک امرو کے قریب ایک زرنگار کرسی نمودار ہوئی۔ کرسی سونے چاندی کے تاروں سے منقش تھی، اور اس پر بے شمار ہیرے اور موتی بھی جڑے ہوئے تھے،
امرو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کرسی کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ہیرے موتی دیکھ کر عجیب سی چمک پیدا ہو گئی تھی۔ اس کرسی پر بیٹھ جاؤ امرو یار، یہ تمہیں میری سب دنیا میں لے جائے گی، سبز ملکہ نے کہا۔ یہ کرسی، یہ تو ایک بے جان کرسی ہے، بھلا یہ مجھے تمہاری سب دنیا میں کیسے لے جا سکتی ہے؟ امرو نے حیرت سے کرسی کو چھوتے ہوئے کہا، کیونکہ کرسی پر کوئی پر موجود نہیں تھے۔ میں نے کہا ہے نا تم بیٹھو کرسی پر، تمہارے بیٹھتے ہی اس کے پر آ جائیں گے، سبز ملکہ نے کہا، اور امرو سر ہلا کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی وہ کرسی پر بیٹھا، اسی لمحے سرر کی آواز کے ساتھ کرسی کے دونوں بازو تیزی سے پھیلتے چلے گئے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان بازوؤں نے بڑے بڑے پروں کا روپ دھار لیا۔ امرو ابھی حیرانی سے ان پروں کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک پر حرکت میں آئے اور کرسی اسے لیے ہوئے ہوا میں بلند ہونے لگی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ کسی کرسی کو یوں بلند ہوتے دیکھ کر امرو اس پر یوں سکڑ گیا جیسے اسے خدشہ ہو کہ وہ کرسی سے گر نہ جائے۔ پروں والی کرسی اسے خاص بلندی پر لے آئی اور پھر وہ سبز ملکہ کے قریب آ کر رک گئی۔ اب آئے ہو نا تم اپنی اوقات پر، سبز ملکہ نے امرو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے غصے سے کہا۔ ہاں مگر، امرو نے ہکلا کر کہنا چاہا۔ بس اب خاموش رہو، باقی باتیں سبز محل میں جا کر ہوں گی، اسے سبز محل میں لے جاؤ، سبز ملکہ نے پہلے امرو سے اور پھر کرسی کو تحکم بھرے لہجے میں کہا، تو کرسی کے پر اور زیادہ زور زور سے ہلنے لگے۔ اسی لمحے اچانک سبز ملکہ کا سارا جسم سبز دھوئیں میں تبدیل ہو گیا۔ اسی لمحے پروں والی کرسی حرکت میں آئی اور امرو کو لیے ہوئے مزید بلند ہوتی چلی گئی۔ ادھر شہزادی نیل رنگ کی حالت بے حد خراب تھی، وہ زخمی تھی اور 3 روز سے مسلسل بھوکی پیاسی رہنے کی وجہ سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ وہ سبز رنگ کے ایک زندان میں قید تھی، 3 دنوں کی بھوک پیاس نے اسے نڈھال سا کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کی آنکھیں نہ صرف اندر دھنس گئی تھیں بلکہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے اس کے ہونٹوں پر بھی پپڑیاں سی جم گئی تھیں۔ وہ سبز زندان میں ایک چبوترے نما پلنگ پر پڑی تھی۔ کمرے کا ایک ہی دروازہ تھا جو بند تھا۔ دائیں طرف چھت کے پاس ایک روشن دان تھا جس پر موٹی موٹی سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ اس روشن دان سے سبز رنگ کی روشنی اندر آ رہی تھی جس سے زندان کی ہر چیز سبز سبز تھی۔ زندان کا دروازہ بھی موٹی موٹی سلاخوں والا تھا۔ زندان میں اس چبوترے نما پلنگ کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ زندان کے باہر 2 بڑی بڑی توندوں والے سبز دیو ہاتھوں میں تیر لیے کھڑے تھے۔ ان کے سر گنجے تھے اور ان کے سروں پر بیلوں کی طرح 2 سینگ بھی موجود تھے۔ ان دیووں کے رنگ بھی سبز تھے، البتہ ان کے موٹے موٹے ہونٹ سرخ تھے، جیسے وہ کسی جانور کا خون پی کر آ رہے ہوں۔ شہزادی نیل رنگ چبوترے نما پلنگ پر پڑی بری طرح سے کراہ رہی تھی۔ پیاس سے اس کا حلق بھی سوکھ کر کانٹا بن چکا تھا، جس سے اس کے منہ سے بھی بے حد مدھم اور ٹوٹی ہوئی آواز نکل رہی تھی۔ پانی، کوئی مجھے پانی کا ایک گھونٹ پلا دے، پانی، پانی۔ اس کی مدھم اور ٹوٹی پھوٹی آواز آ رہی تھی مگر پہرے دار دیو جیسے اس کی آواز سن ہی نہیں رہے تھے۔ وہ پیٹ نکالے ایک دوسرے کے سامنے بت بنے کھڑے تھے، یہاں تک کہ وہ پلکیں بھی نہیں جھپک رہے تھے۔ اچانک زندان کے اندر دھماکہ سا ہوا اور وہاں ایک بدشکل نوجوان نمودار ہو گیا۔ اس نوجوان کا چہرہ بے حد بھیانک تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا چہرہ جلا ہوا ہو اور جلنے کی وجہ سے اس کے چہرے کی کھال سکڑ گئی ہو۔ اس کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں اور اس کے سر کے بال سرکنڈوں کی طرح کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ اس نوجوان کا رنگ بھی سبز تھا، اس کا جسم، اس کا لباس، حتیٰ کہ اس کے سر کے بال بھی جیسے سبز رنگ میں رنگے دکھائی دے رہے تھے۔ جیسے ہی سبز انسان زندان میں نمودار ہوا، باہر کھڑے دونوں دیو فوراً سیدھے ہوئے۔
اور اس کے سامنے نہایت مودبانہ انداز میں جھک گئے، حالانکہ موٹی توندوں کی وجہ سے ان سے پوری طرح جھکا نہ جا رہا تھا، مگر اس کے باوجود وہ ٹیڑھے سے ہو گئے تھے۔ جاؤ یہاں سے، سبز نوجوان نے کہا تو دونوں دیو یکلک وہاں سے غائب ہو گئے۔ انہیں غائب ہوتے دیکھ کر سبز نوجوان، جو سبز دنیا کی ملکہ سبز کا بیٹا تھا، مڑ کر شہزادی نیل رنگ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے ہونٹوں پر بھیانک مسکراہٹ تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک سبز رنگ کی چھڑی تھی جو سانپ کی طرح بل کھاتی دکھائی دے رہی تھی، اور چھڑی کے سرے پر باقاعدہ ایک ناک کا پھن بنا ہوا تھا۔ زاگل جادوگر آہستہ آہستہ چلتا ہوا شہزادی نیل رنگ کے قریب آ گیا، جو آنکھیں بند کیے مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ شہزادی نیل رنگ، زاگل جادوگر نے شہزادی نیل رنگ سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کی آواز سن کر شہزادی نیل رنگ کے جسم میں لرزش سی پیدا ہوئی اور اس نے آنکھیں کھول دی، اور پھر جیسے ہی اس کی نظر زاگل جادوگر پر پڑی، اس کے چہرے پر زاگل جادوگر کے لیے شدید نفرت ابھر آئی، اور اس نے آنکھیں بند کر کے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ چلے جاؤ یہاں سے، میں تمہارا منحوس چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی، شہزادی نیل رنگ نے نفرت زدہ لہجے میں کہا، گو کہ اس کی آواز بے حد دھیمی تھی، مگر زاگل جادوگر نے صاف سن لی تھی۔ اپنی ہٹ دھرمی چھوڑ دو شہزادی، آخر کب تک یہاں پر پڑی بلکتی اور سسکتی رہو گی؟ تم زخمی ہو اور تم نے پچھلے 3 روز سے کچھ نہیں کھایا پیا۔ اگر تم نے اپنی ضد نہیں چھوڑی تو اسی طرح سسک کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤ گی۔ زاگل جادوگر نے اس کی بات سن کر غصیلے لہجے میں کہا، جو بھی ہو تم جاؤ یہاں سے، میں تم سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ تم جیسے بھیانک اور خوفناک شکل والے جادوگر سے شادی کرنے سے تو بہتر ہے میں یہیں سسک کر اور تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دوں۔ شہزادی نیل رنگ نے اسی انداز میں کہا، اور اس کی بات سن کر زاگل جادوگر نے غصے سے ہونٹ پھینچ لیے۔ تم نے کہا تھا کہ امرو یار کو اگر یہاں لایا جائے تو تم اس کے سامنے مجھ سے شادی کا اقرار کر لو گی۔ زاگل جادوگر نے غراتے ہوئے کہا، ہاں کہا تھا، کیا امرو یار آ گیا ہے؟ کہاں ہے وہ، کہاں ہے؟ امرو یار کا نام سن کر شہزادی نیل رنگ نے فوراً سیدھے ہوتے ہوئے کہا۔ امرو کا نام سن کر اس کے جسم میں نئی جان سی آ گئی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر اسے امرو کہیں دکھائی نہ دیا۔ زاگل جادوگر پر نظر پڑتے ہی اس نے ایک بار پھر نفرت سے منہ پھیر لیا۔ آ جائے گا، میری ماں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ امرو یہاں ضرور آئے گا۔ اس نے امرو کو لانے کے لیے اپنا سایہ بھیج دیا ہے، اور میں جانتا ہوں میری ماں مجھ سے جو وعدہ کرتی ہے وہ ضرور پورا کرتی ہے۔ بہت جلد وہ امرو کو یہاں لے آئے گی۔ زاگل جادوگر نے کہا، جب امرو آئے گا تو اسے لے کر یہاں آ جانا۔ شہزادی نیل رنگ نے کہا۔ اسی لمحے ایک بار پھر دھماکہ ہوا اور وہاں سبز ملکہ نمودار ہو گئی۔ اسے دیکھ کر زاگل جادوگر 2 قدم پیچھے ہٹا اور اس کے سامنے مودبانہ انداز میں جھک گیا۔ امی حضور، اس نے مودبانہ لہجے میں کہا، تم جاؤ یہاں سے، اس سے میں بات کرتی ہوں۔ سبز ملکہ نے کہا، جو حکم امی حضور۔ زاگل جادوگر نے اسی طرح مودبانہ لہجے میں کہا۔ اس نے دونوں ہاتھ ادھر ادھر لہرائے اور پھر فوراً وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں نے زاگل جادوگر کو بھیج دیا ہے شہزادی نیل رنگ۔ زاگل جادوگر کے غائب ہوتے ہی سبز ملکہ نے شہزادی نیل رنگ سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کی بات سن کر شہزادی نیل رنگ نے سر گھمایا اور پھر وہاں زاگل جادوگر کو موجود نہ پا کر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اسے تو تم نے بھیج دیا ہے، مگر اب تم کیوں آئی ہو یہاں؟ تم نے تو کہا تھا کہ تم یہاں امرو کو لے کر ہی آؤ گی۔ شہزادی نیل رنگ نے اس کی طرف نفرت زدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، گھبراؤ نہیں، میں نے امرو کو لینے اپنا سب سایہ بھیجا تھا۔ اسے امرو یار مل گیا ہے اور وہ اسے لے کر یہاں آ رہا ہے۔
سبز ملکہ نے کہا تو اس کی بات سن کر شہزادی نیل رنگ چونک پڑی۔ کیا کہا؟ امرو عیار آ رہا ہے؟ شہزادی نیل رنگ نے اس کی طرف نا یقین آنے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں امرو اس وقت اڑنے والی کرسی پر سوار ہے۔ وہ اوہ، کب آئے گا وہ؟ اور کیا تم نے اسے بتا دیا تھا کہ تم نے مجھے یہاں قید کر رکھا ہے اور تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ شہزادی نیل رنگ نے اس سے پوچھا۔ ہاں، اسے سب کچھ معلوم ہے۔ اس نے میرے سائے کے سامنے چالاکی دکھانے کی کوشش کی تھی مگر سبز ملکہ نے کہا۔ مگر کیا؟ شہزادی نیل رنگ نے جلدی سے پوچھا تو سبز ملکہ نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ اس کی باتیں سن کر شہزادی نیل رنگ کے چہرے پر مایوسی سی پھیل گئی۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ کیا واقعی امرو تمہارے سبز سائے سے ڈر گیا تھا؟ شہزادی نیل رنگ نے بجھے سے لہجے میں کہا۔ ہاں، اسی لیے تو وہ فوراً اڑنے والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا اور اب اڑنے والی کرسی اسے لے کر یہاں آ رہی ہے، سبز ملکہ نے کہا اور شہزادی نیل رنگ خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے پر اداسی اور پریشانی اور زیادہ گہری ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں امرو کا نام سن کر جو چمک آئی تھی وہ اس کے ڈرنے کا سن کر ختم ہو گئی تھی۔ اب وہ پہلے سے بھی زیادہ لاغر اور بیمار سی نظر آنے لگی تھی۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ امرو یہاں آئے گا تو تم اس کے سامنے میرے بیٹے زاگل سے شادی کا اقرار کر لو گی۔ تم اپنے وعدے پر قائم ہونا؟ سبز ملکہ نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس بات کا جواب میں امرو کے یہاں آنے کے بعد دوں گی، شہزادی نیل رنگ نے سر جھٹک کر کہا۔ ٹھیک ہے، وہ جیسے ہی یہاں آئے گا میں اسے تمہارے پاس لے آؤں گی یا تمہیں اس کے پاس لے چلوں گی۔ اب تم اپنی ضد چھوڑو اور امرو کے آنے تک اپنی بھوک پیاس ختم کر دو۔ میں یہاں تمہارے کھانے پینے کا سامان چھوڑے جا رہی ہوں، کھا لینا، سبز ملکہ نے کہا۔ اس نے لمبے ناخن والی انگلیاں جھٹکیں تو شہزادی کے قریب چبوترے نما پلنگ پر جھماکا سا ہوا اور وہاں ایک بڑی سی تشتری نمودار ہو گئی۔ تشتری میں خوشبودار مشروب سے بھرے 2 گلاس، سیب، کیلے اور چند دوسرے پھل بھی تھے۔ میں جا رہی ہوں، سبز ملکہ نے کہا اور وہ بھی زاگل جادوگر کی طرح وہاں سے غائب ہو گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امرو یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ وہ تو جادوگروں اور جادوگرنیوں کا بدترین دشمن ہے۔ اسے اگر سب جادوگرنی نے بتا دیا تھا کہ میں اس کی قید میں ہوں اور وہ زبردستی میری شادی اپنے بدصورت بیٹے سے کرانا چاہتی ہے تو امرو نے اسے چھوڑ کیسے دیا؟ اسے تو چاہیے تھا کہ وہ اس ظالم جادوگرنی کا فوراً خاتمہ کر دیتا۔ اپنی ماں کی ہلاکت کی خبر سن کر زاگل جادوگر بھی جاتا اور وہ بھی امرو کے ہاتھوں ہلاک ہو جاتا اور پھر امرو یہاں آتا اور مجھے یہاں سے آزاد کر کے لے جاتا۔ وہ تو ہمیشہ ایسا ہی کرتا رہا ہے۔ میں نے اس کے کارناموں کے بارے میں جو سنا تھا، کیا وہ سب غلط تھا؟ اگر وہ سب غلط نہیں تھا تو امرو جیسا بہادر انسان سبز ملکہ سے کیسے ڈر گیا اور اس قدر آسانی سے اس کی سبز دنیا میں آنے کے لیے کیسے مان گیا؟ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ سبز جادوگرنی ضرور مجھے فریب دے رہی ہے۔ وہ امرو عیار نہیں ہوگا۔ سبز جادوگرنی ضرور کسی اور کو امرو بنا کر یہاں لا رہی ہے۔ میں اگر امرو کو نہیں پہچانتی تو کیا ہوا؟ اگر سبز جادوگرنی اور اس کا بدصورت بیٹا مجھے دھوکہ دینے کے لیے کسی نکلی امرو عیار کو میرے سامنے لایا تو مجھے اس کا فوراً پتہ چل جائے گا۔ میں امرو کے بارے میں ایک بہت خاص بات جانتی ہوں، ایسی بات جو صرف میں اور امرو ہی جانتے ہیں۔ اگر امرو نے میری بات کا صحیح جواب دیا تو اسے کچھ نہیں ہوگا اور اگر میرے سامنے کسی نکلی امرو عیار کو لایا گیا تو اس بات کا جواب نہ دینے کی صورت میں وہ فوراً جل کر بھسم ہو جائے گا، شہزادی نیل رنگ کہتی چلی گئی۔ چند لمحے وہ سوچتی رہی اور پھر اسی طرح بڑبڑانے لگی۔ مجھے بہادر بن کر امرو کا انتظار کرنا ہوگا۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ امرو یہاں ضرور آئے گا۔ مجھے اس کے آنے کا انتظار کرنا ہوگا اور اس کے انتظار کے لیے مجھے زندہ رہنا ہوگا۔ ہاں، میں زندہ رہوں گی
امرو کے یہاں آنے اور اس قید سے چھٹکارا پانے تک میں زندہ رہوں گی، اور مجھے زندہ رہنے کے لیے اپنی بھوک پیاس ختم کرنا ہوگی، اس نے کہا، اور پھر اس نے مشروب کا گلاس اٹھایا اور ہونٹوں سے لگا لیا۔ مشروب میں پھلوں کا رس تھا اور وہ بے حد خوشبودار تھا۔ شہزادی نیل رنگ چونکہ 3 روز سے بھوکی پیاسی تھی، اس لیے اس نے فوراً سارا گلاس خالی کر دیا، اور پھر وہ جلدی جلدی تشتری میں پڑے پھل اٹھا اٹھا کر کھانے لگی۔ سبز ملکہ کے غائب ہوتے ہی دروازے کے باہر بڑی بڑی توندوں والے دونوں دیو دوبارہ نمودار ہو گئے تھے اور ایک دوسرے کے سامنے یوں کھڑے ہو گئے تھے جیسے وہ پتھر کے بت ہوں۔ ادھر سبز ملکہ زندان سے غائب ہو کر اپنے شاہی کمرے میں نمودار ہوئی، جہاں زاگل جادوگر ایک زرنگار کرسی پر بیٹھا کسی گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا۔ سبز ملکہ کو نمودار ہوتے دیکھ کر وہ فوراً کرسی سے اس کے احترام میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ امی حضور، اس نے جھک کر نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا، شاید یہ اس کے سلام کا مخصوص انداز تھا۔ اچھا ہوا زاگل بیٹا، تم مجھے یہی مل گئے ہو، میں تمہارے کمرے میں جانے کا سوچ ہی رہی تھی۔ سبز ملکہ نے زاگل جادوگر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی امی حضور فرمائیں، زاگل جادوگر نے کہا، میں حیران ہوں کہ آخر امرو عیار میں ایسی کون سی بات ہے جس سے ملنے کے لیے شہزادی نیل رنگ اس کی اس قدر ضد کر رہی تھی۔ اس نے یہ کیوں کہا تھا کہ وہ امرو کے سامنے تم سے شادی کا اقرار کرے گی؟ سبز ملکہ نے کہا، اسی بات پر میں بھی حیران ہوں امی حضور، کہیں ایسا تو نہیں کہ امرو ہم سے بھی زیادہ جادو جانتا ہو اور شہزادی کا خیال ہو کہ وہ یہاں آئے گا اور اسے ہم سے آزاد کرا کر لے جائے گا۔ زاگل جادوگر نے کہا، پہلے میرے ذہن میں بھی یہی خیال آیا تھا، پھر میں نے امرو کے بارے میں جادوئی آئینے سے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ امرو جادوگر نہیں ہے، البتہ وہ جادوگروں کا سب سے بڑا دشمن ہے اور اس کے ہاتھوں اب تک بے شمار جادوگر اور جادوگرنیاں ہلاک ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ تلسم ہوشربا کا شہنشاہ افراسیاب اور اس کی ملکہ حیرت جادو بھی اس سے کئی بار شکست کھا چکے ہیں۔ سبز ملکہ نے کہا، اوہ، اگر وہ جادوگر نہیں ہے تو اس نے جادوگروں اور جادوگرنیوں کو ہلاک کیسے کیا تھا؟ اور شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو، وہ بھلا اس سے کیسے شکست کھا سکتے ہیں؟ زاگل جادوگر نے حیران ہو کر کہا، جادوئی آئینے نے مجھے صرف اتنا ہی بتایا تھا، میں نے بھی اس سے امرو کی حقیقت پوچھنے کی بے حد کوشش کی تھی، مگر مجھے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ شاید جادوئی آئینہ امرو کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا، البتہ جادوئی آئینے نے یہ تصدیق ضرور کر دی ہے کہ امرو جادوگر نہیں ہے۔ سبز ملکہ نے کہا، حیرت کی بات ہے، لگتا ہے امرو عیار بڑا ہی پر اسرار اور خطرناک انسان ہے، جس سے تلسم ہوشربا کے جادوگر بھی ڈرتے ہیں۔ زاگل جادوگر نے کہا، ہاں ایسا ہی لگتا ہے، اور اس نے جس طرح میری جادوئی سائے پر حملے کیے تھے اور میری نظروں سے غائب ہو گیا تھا، یہ دیکھ کر میں بھی حیران رہ گئی تھی۔ امرو نے جادو تو نہیں چلایا تھا، مگر اس نے جن عجیب اور پر اسرار چیزوں سے مجھ پر وار کیے تھے، مجھے ان کا بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ یہ تو میرا سایہ تھا جو امرو کے خوفناک حملوں سے بچ گیا تھا، اگر میں وہاں ہوتی تو ضرور اس کے حملوں کا شکار ہو جاتی۔ سبز ملکہ نے کہا، اوہ، ایسا کیا کیا تھا امرو عیار نے؟ زاگل جادوگر نے چونک کر کہا، اور سبز ملکہ نے اسے تفصیل بتانے لگی۔ واقعی یہ امرو عیار تو میرے لیے بہت زیادہ پر اسرار اور خطرناک ہو گیا ہے، اگر وہ آپ کے جادوئی سبز سائے پر اس قدر خوفناک حملے کر سکتا ہے تو پھر وہ یہاں آ کر بھی ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ زاگل جادوگر نے پریشان ہو کر کہا، نہیں، میں اسے یہاں کوئی حرکت نہیں کرنے دوں گی، وہ جیسے ہی یہاں آئے گا میں اسے جادو سے پتھر کا بت بنا دوں گی، وہ سن سکے گا، دیکھ سکے گا اور بول بھی سکے گا، مگر کوئی حرکت نہیں کر سکے گا، پھر میں شہزادی نیل رنگ کو اس کے سامنے لاؤں گی،
शहजादी नीलरंग जैसे ही इसके सामने तुमसे शादी करने की हामी भरेगी, मैं अमरू को एक लम्हे में जलाकर भस्म कर दूंगी। सब्ज मलका ने कहा, आपने ये मुनासिब और बहुत अच्छा फैसला किया है अम्मी हुजूर। ऐसे पुरइसरार और खतरनाक इंसान को वाकई आजाद रखना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। जाकिर जादूगर ने खुश होकर कहा, मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे शहजादी नीलरंग उमरू के बारे में बहुत कुछ जानती है। वो जादूगरों और जादूगरनियों का दुश्मन है, इसीलिए इसने इसे यहाँ बुलाया है ताकि वो शहजादी नीलरंग को इस बुरी हालत में देखे तो इसके दिल में शहजादी नीलरंग के लिए हमदर्दी जाग सके और वो हमें नुकसान पहुंचा सके। सब्ज मलका ने सोचने वाले अंदाज में कहा, आप ठीक कह रही हैं, मुझे भी अब ऐसा ही लग रहा है। जाकिर जादूगर ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, मुझे अपनी और तुम्हारी हिफाजत के लिए यहाँ और भी इंतजामात कर लेने चाहिए। ऐसा ना हो कि उमरू अयार पुरइसरार बनकर हमारे साथ चाल चल जाए और हम इसके हाथों पे मौत मारे जाएं। सब्ज मलका ने कहा, हाँ अम्मी हुजूर, आप यहाँ हर तरफ सब्जियों को बुला लें। उमरू के हलाक होने तक वो यहीं रहेंगे। अगर उमरू ने हमें नुकसान पहुँचाने या कोई चाल चलने की कोशिश की तो सब्जियों लम्हों में इसके टुकड़े उड़ा देंगे। जाकिर जादूगर ने कहा, नहीं, सब्जियों को बुलाकर मैं इस पर अपनी और तुम्हारी कमजोरी को जाहिर नहीं करना चाहती। तुम बेफिक्र रहो, मैं खुद ही इसका कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूंगी। अव्वल तो इसके यहाँ आते ही मैं इस पर जादू कर दूंगी। इसके अलावा मैं यहाँ अपनी और तुम्हारी हिफाजत के लिए स्याह चमगादड़ें बुला लूंगी। उमरू अगर मेरे जादू का शिकार ना हुआ और इसने गायब होकर मुझे या तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो स्याह चमगादड़ें इस पर फौरन हमला कर देंगी। वो इसे लम्हों में हड्डियों समेत चबाकर चट कर जाएंगी। सब्ज मलका ने कहा, ओह, तो फिर जल्दी से स्याह चमगादड़ों को यहाँ बुला लें। वो छत और दीवारों से चिमट जाएंगी। इनकी मौजूदगी में उमरू हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकेगा। जाकिर जादूगर ने जल्दी से कहा, ठीक है। सब्ज मलका ने कहा। फिर इसने अपने दोनों हाथ लहराकर ऊपर की तरफ झटके तो अचानक वहां बेशुमार मक्खियां सी नमूदार हुईं, जो देखते ही देखते स्याह चमगादड़ें बन गईं और फिर वो बुरी तरह से चीखती हुई दीवारों और कमरे की छत से चिमटती चली गईं। इन चमगादड़ों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि कमरे की छत और दीवारें सब से स्याह हो गई थीं। अब ठीक है, अब उमरू से हमें कोई खतरा नहीं होगा, सब्ज मलका ने कहा। इसी लम्हे अचानक जमीन फटी और इसमें से स्याह रंग का एक तोता फड़फड़ाता हुआ बाहर आ गया। उमरू अयार आ गया, उमरू अयार आ गया, स्याह तोते ने चीखते हुए कहा और फौरन ही राख बनकर गिर गया। इसके साथ ही फटी हुई जमीन बराबर हो गई। उमरू के आने का सुनकर जाकिर जादूगर और सब्ज मलका चौंक पड़े थे। दूसरे लम्हे अचानक शुमाली दीवार दो हिस्सों में शक हुई और वहां अचानक परों वाली कुर्सी नमूदार हुई जिस पर उमरू सुकड़ा सिमटा सा बैठा था। जैसे ही कुर्सी इसे लिए हुए अंदर आई, दीवार खुद ब खुद बराबर हो गई और कुर्सी उमरू को लिए नीचे आकर फर्श से टिक गई। सब्ज मलका और इसका बेटा जाकिर जादूगर उमरू की तरफ देख रहे थे। इसी लम्हे वो अजीब सी बातें हुई। एक तो कुर्सी के नीचे आते ही सब्ज मलका ने उमरू की तरफ हाथ करके लहराया। इसके हाथ से सब्ज रंग की लहरें से निकलकर उमरू पर पड़ी और उमरू कुर्सी पर पत्थर का बुत बनता चला गया। दूसरी हैरानकुन बात ये हुई कि दीवारों और छत से चिमटी हुई चमगादड़ें बुरी तरह से चीखने लगी थीं और फिर वो फड़फड़ाती हुई बुरी तरह से सारे कमरे में नाचने लगी। अरे, इन चमगादड़ों को क्या हो गया है? रोको रोको इन्हें, मैंने उमरू को पत्थर का बुत बना दिया है। रोको, कहीं ये इसे नुकसान न पहुंचा दें, सब्ज मलका ने चीखते हुए कहा। साथ ही इसने दोनों हाथ हवा में लहराए
تو کمرے میں موجود چیختی چلاتی چمگادڑیں یکلخت جل کر راکھ بنتی چلی گئیں اور ان کی راکھ فرش پر آ گری۔ حیرت ہے یہ اس امرو یار پر حملہ کیوں کرنا چاہتی تھیں؟ میں نے تو انہیں اس لیے بلایا تھا کہ امرو غائب ہو کر ہم پر حملہ نہ کر دے، سبز ملکہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ زاگل جادوگر بھی حیران تھا، وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کرسی پر بت بنے امرو کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے وہ اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر وہ آگے بڑھا اور امرو کے نزدیک آ گیا۔ امرو یار، کیا تم جانتی ہو کہ میں کون ہوں؟ زاگل جادوگر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ ہاں جانتا ہوں، تم سبز دنیا کے سبز ملکہ کے بیٹے ہو پاگل جادوگر۔ امرو نے منہ سے آواز نکالی اور اپنے نام کی مٹی پلید ہوتے دیکھ کر زاگل جادوگر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ میں پاگل نہیں زاگل ہوں، سمجھے تم؟ زاگل جادوگر نے گروا کر کہا۔ ہاں سمجھ گیا، تم زاگل نہیں پاگل جادوگر ہو۔ امرو کے منہ سے پھر آواز نکلی اور زاگل جادوگر تل ملا کر رہ گیا۔ اس نے پلٹ کر سبز ملکہ کی طرف دیکھا جو ان کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ بیٹے کا نام بگڑتا دیکھ کر وہ بھی غصے میں آ گئی تھی۔ بکنے دو اسے، ابھی تھوڑی ہی دیر میں اس کا منہ بند ہو جائے گا، سبز ملکہ نے کہا۔ میرا منہ بند کرنے سے پہلے اپنے پاگل بیٹے کا منہ بند کرو پاگل جادوگرنی، ورنہ اس کے کھلے ہوئے منہ میں مکھیاں گھس جائیں گی۔ امرو کے منہ سے آواز نکلی اور سبز ملکہ پاگل جادوگرنی کا سن کر غصے سے اچھل پڑی۔ اس نے امرو کی جانب یوں ہاتھ اٹھایا جیسے وہ جادو سے امرو کو اسی حالت میں جلا کر راکھ کر دے گی، مگر اس نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا۔ نہیں ابھی نہیں، پہلے شہزادی نیل رنگ تمہارے سامنے میرے بیٹے سے شادی کرنے کا اقرار کر لے، پھر دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کرتی ہوں۔ زاگل بیٹا، سبز ملکہ نے پہلے امرو یار سے غصیلے لہجے میں کہا اور پھر زاگل جادوگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی امی حضور، زاگل جادوگر نے فوراً سر جھکا کر کہا۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں امرو سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہوں، سبز ملکہ نے کہا۔ جو حکم امی حضور، زاگل جادوگر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور پھر وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ سبز ملکہ چند لمحے امرو کی جانب دیکھتی رہی، پھر وہ قدم قدم چلتی ہوئی کرسی پر بیٹھے امرو کی جانب آ گئی، جو بٹر بٹر اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے اس طرح کیوں گھور رہی ہو بری جادوگرنی؟ کیا اس سے پہلے تم نے میرے جیسا حسین انسان کبھی نہیں دیکھا؟ امرو کے منہ سے آواز آئی۔ پتھر کا بت بنے ہونے کی وجہ سے اس کے ہونٹ نہیں ہل رہے تھے، مگر آواز اس کے منہ سے آ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر سبز ملکہ کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ تو تم خود کو خوبصورت سمجھتے ہو؟ سبز ملکہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور نہیں تو کیا، میں تمہارے بیٹے سے ہزاروں لاکھوں گنا حسین ہوں، امرو نے کہا۔ اچھا ان باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ تم نے میرے سائے پر حملے کیوں کیے تھے؟ سبز ملکہ نے سر جھٹک کر کہا۔ شاید اپنے بیٹے کی بدصورتی کا سن کر اسے ناگوار گزرا تھا، اس لیے اس نے فوراً بات بدل دی تھی۔ سایہ؟ اوہ، تو وہ تمہارا سایہ تھا؟ امرو نے چونک کر پوچھا۔ ہاں میں یہی موجود تھی، تمہارے پاس میں نے اپنا سایہ بھیجا تھا جو سبز دھوئیں کی شکل میں تمہارے سامنے آیا تھا، سبز ملکہ نے کہا۔ اچھا اسی لیے تم میرے حملے کی ضد میں نہیں آئی تھی، اب تو تم اصلی ہو نا، یا اب بھی تم میرے سامنے سائے کی شکل میں ہو؟ امرو نے کہا۔ نہیں اب میں اصلی ہوں، بالکل اصلی، سبز ملکہ نے کہا۔ چلو پھر ٹھیک ہے، مگر تم نے مجھے پتھر کا بت کیوں بنا دیا ہے؟ کیا مجھ سے ڈرتی ہو؟ امرو نے کہا۔ میں تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی امرو یار، مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ تم بہت چالاک، عیار اور پر اسرار انسان ہو، اور تم جادوگروں کے بدترین دشمن ہو۔ میں تمہیں یہاں صرف شہزادی نیل رنگ کی وجہ سے لائی ہوں۔
ورنہ تم ساری عمر بھی سر پٹکتے رہتے تو یہاں نہیں آ سکتے تھے، سبز ملکہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پر اسرار امرو یار، بہت خوب، بڑا اچھا لقب دیا ہے تم نے مجھے، امرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں تم پر اسرار ہی تو ہو، تم نے جس طرح بغیر جادو کیے میری نظروں سے خود کو غائب کیا تھا اور پھر غیبی حالت میں جس طرح تم نے مجھ پر حملے کیے تھے، میں واقعی حیران رہ گئی تھی۔ تمہارا پر اسرار پن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تم میرے سائے پر جس طرح حملے کر رہے تھے، یہاں آ کر تم مجھ پر حملے کرتے تو میں یقیناً کسی مشکل میں پڑ جاتی، اسی لیے میں نے یہاں آتے ہی تم پر جادو کر دیا اور تمہیں پتھر کا بت بنا دیا تاکہ تم مجھ پر کوئی عمل نہ کر سکو۔ میں نے احتیاط کے طور پر یہاں سیاہ چمگادڑوں کو بھی بلا لیا تھا تاکہ اگر تم غیبی حالت میں مجھ پر یا میرے بیٹے پر حملہ کرنے کی کوشش کرو تو چمگادڑیں غیبی حالت میں ہونے کے باوجود تم سے چمٹ جائیں اور تمہیں ایک لمحے میں ہڈیوں سمیت چٹ کر جائیں۔ میں نے تمہیں پتھر کا بت بنا دیا تھا اور تم ظاہری حالت میں تھے، اس کے باوجود چمگادڑوں نے چیخنا شروع کر دیا تھا اور وہ نیچے آ رہی تھیں۔ وہ شاید تم پر حملہ کرنا چاہتی تھیں، مگر مجھے تمہاری ضرورت تھی، اس لیے میں نے تمہیں ان سیاہ چمگادڑوں سے بچا لیا اور انہیں خود ہی جلا کر راکھ کر دیا۔ بہرحال تم جیسے پر اسرار انسان کی موت طے ہے۔ ایک بار شہزادی نیل رنگ تمہارے سامنے آ کر میرے بیٹے سے شادی کا اقرار کر لے تو پھر میں تمہیں دوسری سانس بھی نہیں لینے دوں گی، سبز ملکہ کہتی چلی گئی۔ گویا تم مجھے اب تک صرف شہزادی نیل رنگ کے سامنے لانے کے لیے زندہ رکھے ہوئے ہو، امرو نے کہا۔ ہاں، میں ہر صورت میں اس کی اپنے بیٹے سے شادی کرانا چاہتی ہوں، مگر اس کے منہ سے ہاں ہونا میرے لیے زیادہ ضروری ہے، سبز ملکہ نے کہا۔ اگر میرے سامنے آنے کے باوجود شہزادی نیل رنگ نے تمہارے بیٹے سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تو، امرو نے کہا۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکے گی، میں اسے اب مکرنے نہیں دوں گی، سبز ملکہ نے کہا۔ کیوں، کیا کرو گی تم؟ امرو نے کہا۔ اس نے مجھے زبان دی تھی، اب وہ انکار کرے یا اقرار، تمہارے سامنے آ کر اس نے اگر انکار بھی کیا تو وہ بھی اس کا اقرار ہی ہوگا، زبان سے وہ بدلے گی بھی نہیں۔ اس کے بعد میں اس کی شادی زبردستی اپنے بیٹے سے کرا سکتی ہوں، سبز ملکہ نے کہا۔ اگر میں اسے اپنے سامنے آنے کا موقع ہی نہ دوں تو، امرو نے کہا۔ کیا مطلب؟ اس کی بات سن کر سبز ملکہ نے زور سے چونکتے ہوئے کہا۔ شہزادی نیل رنگ نے مجھے یہاں سوچ سمجھ کر ہی بلایا ہے، سبز ملکہ، تم کہہ رہی ہو کہ اب وہ میرے سامنے آ کر اقرار کرے یا انکار، تم اس کی شادی زبردستی اپنے بیٹے سے کر دو گی۔ ایسا تب ہی ہوگا نا جب تم شہزادی نیل رنگ کو میرے سامنے لاؤ گی یا مجھے اس کے پاس لے جاؤ گی، اور اگر میں ایسا نہ ہونے دوں تو، امرو نے مسکراتی ہوئی آواز میں کہا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم پتھر کے بت بنے ہوئے ہو، تم صرف بول سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو اور سن سکتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے تم یہاں سے بھاگ جاؤ گے؟ سبز ملکہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بھاگوں گا تو خیر نہیں، مگر، امرو نے جان بوجھ کر فکرہ ادھورا چھوڑتے ہوئے کہا۔ مگر کیا؟ سبز جادوگرنی نے اس کی طرف تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے مجھے پر اسرار امرو یار کا خطاب دیا ہے نا؟ امرو نے اسی انداز میں کہا۔ ہاں، سبز ملکہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو پھر میرا پر اسرار پن نہیں دیکھو گی تم؟ امرو نے ہنس کر کہا۔ پر اسرار پن؟ کیا مطلب؟ سبز ملکہ نے کہا۔ اس کے چہرے پر شدید حیرانی تھی۔ میں جا رہا ہوں، مجھے روک سکتی ہو تو روک کر دکھا دو، امرو نے بڑے پر اسرار لہجے میں کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ سبز ملکہ کچھ سمجھتی، اچانک شعلہ سا چمکا اور کرسی پر پتھر کا بت بنا امرو یار یکلخت جل کر راکھ ہوتا چلا گیا۔ اسے اس طرح جل کر راکھ ہوتے دیکھ کر سبز ملکہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں
اور وہ یوں ساخت ہو گئی تھی جیسے اس بار وہ خود پتھر کی مورتی بن گئی ہو۔ ادھر شہزادی نیل رنگ اداس سی صورت بنائے چبوترے پر بیٹھی تھی۔ سلاخوں والے دروازے پر سبز دیو بدستور پہرے پر کھڑے تھے۔ مشروب پی کر اور پھل کھا کر شہزادی نیل رنگ کی بھوک پیاس تو ختم ہو گئی تھی، مگر اس کے ذہن میں امرو کی پریشانی بدستور موجود تھی۔ وہ یہی سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ آخر امرو سب جادوگرنی سے ڈر کیسے گیا تھا۔ وہ اسی سوچ میں گم تھی کہ اچانک اس نے دروازے کے باہر سبز دیوں کی چیخیں سنی۔ وہ دونوں اچانک دروازے کے پاس گر گئے تھے اور بری طرح سے تڑپ رہے تھے۔ ارے انہیں کیا ہوا؟ شہزادی نیل رنگ نے چونک کر کہا اور اٹھ کر تیزی سے دروازے کی طرف آئی۔ دونوں سبز دیو پیٹ کے بل زمین پر گرے پڑے تھے اور بری طرح سے ہاتھ پاؤں مار رہے تھے، جیسے کسی اندیکھی طاقت نے ان کی گردنیں دبوچ رکھی ہوں اور ان کی جانیں نکل رہی ہوں۔ چند لمحے وہ تڑپتے رہے اور پھر ساخت ہو گئے۔ حیرت ہے یہ اچانک ان دونوں کو کیا ہوا ہے، ابھی تو اچھے بھلے کھڑے تھے، شہزادی نیل رنگ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ان دونوں کو فرش چاٹنے پر میں نے مجبور کیا ہے شہزادی صاحبہ۔ باہر سے اچانک ایک مردانہ آواز سنائی دی اور شہزادی نیل رنگ آواز سن کر اچھل کر پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ اسے بولنے والا کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ زندان کے دروازے پر یہی دو پہرے دار دیو تھے، ان کے علاوہ وہاں کوئی اور نہیں ہوتا تھا۔ زندان میں شہزادی سے بات کرنے کے لیے ذاکر جادوگر اور سبز ملکہ خود نمودار ہوتے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جب شہزادی نیل رنگ کو اس طرح غیبی آواز سنائی دی تھی۔ تم کون ہو تم؟ شہزادی نیل رنگ نے ہکلا کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ میں وہی ہوں حسین شہزادی جسے تم نے اپنی مدد کے لیے یہاں بلایا تھا، آواز سنائی دی اور شہزادی نیل رنگ کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی۔ مطلب؟ اوہ کہیں تم امرو یار تو نہیں؟ شہزادی نیل رنگ نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا اور امرو ہنستا ہوا کاندھوں سے سلیمانی چادر اتار کر اس کے سامنے نمودار ہو گیا۔ ایک سوکھے سڑے اور کھجور جیسے منہ والے آدمی کو دیکھ کر شہزادی نیل رنگ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ اس آدمی نے سرخ رنگ کا لبادے نما لباس پہن رکھا تھا، اس کے سر پر زرد پگڑی تھی اور اس کی بغل میں ایک بڑا سا تھیلا لٹک رہا تھا۔ جی ہاں میں ہی ہوں خواجہ امرو یار، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ دروازے کی دوسری طرف موجود تھا۔ تم امرو یار؟ اوہ تو امرو یار کیسے ہو سکتے ہو؟ تم تو شہزادی نیل رنگ نے یقین نہ آنے والے لہجے میں کہا۔ کیوں میں امرو یار کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا آپ کے خیال میں امرو یار کے ایک دم اور اس کے سر پر 2 سینگ ہونے چاہیے تھے؟ امرو نے جیسے برا مناتے ہوئے کہا۔ اوہ مگر شہزادی چاند تارا نے تو کہا تھا کہ اس کا امرو یار بے حد بہادر، طاقتور اور ہزاروں نوجوانوں پر بھاری ہے، مگر تم تو بوڑھے، کمزور اور انتہائی دبلے پتلے ہو، شہزادی نیل رنگ نے کہا۔ اسے واقعی یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ جس امرو یار کا تصور کر رہی تھی وہ ایسا ہوگا۔ اب سمجھا، آپ میری بیوی چاند تارا کی سہیلی ہیں اور اس نے ہی آپ کو میرے بارے میں بتایا ہوگا۔ شاید یہاں آ کر آپ کو میرے کارنامے یاد آ گئے تھے، اس لیے آپ نے سبز ملکہ کے سامنے یہ شرط رکھی ہوگی کہ جب میں یہاں آؤں گا تب آپ اس کے بیٹے سے شادی کا اقرار کریں گی۔ میری بیوی چاند تارا نے آپ کو میرے بارے میں ضرورت سے زیادہ ہی بتا دیا ہوگا اور آپ کو اس کی باتیں یاد کر کے اس بات کا یقین آ گیا ہوگا کہ اگر میں یہاں آ جاؤں تو میں نہ صرف آپ کو ان ماں بیٹے کے چنگل سے زندہ سلامت نکال سکتا ہوں بلکہ ان ظالموں کو ہلاک بھی کر سکتا ہوں۔ یہی بات ہے نا؟ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں سوچا تو میں نے یہی تھا، مگر اب تمہیں دیکھ کر مجھے ایسا نہیں لگتا کہ تم میری کچھ بھی مدد کر سکو گے، شہزادی نیل رنگ نے مایوس لہجے میں کہا۔
میں بوڑھا، کمزور اور دبلا پتلا ہوں، اس لیے؟ امرو نے کہا۔ ہاں یہ سچ ہے، شہزادی چاند تارا نے مجھے تمہارے بارے میں جو بتایا تھا اس کے مطابق تو تمہیں صحت مند، بہادر اور نوجوان ہونا چاہیے تھا۔ شہزادی نیل رنگ نے صاف گوئی سے کہا تو امرو بے اختیار ہنس پڑا۔ پھر اچانک شہزادی نیل رنگ چونک پڑی۔ اوہ، میں کیسے یقین کر لوں کہ تم واقعی امرو یار ہو؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سبز ملکہ یا اس کے بیٹے زاگل جادوگر نے تمہیں امرو یار بنا کر میرے پاس بھیجا ہو۔ شہزادی نیل رنگ نے کہا۔ ہاں واقعی ایسا ہو سکتا ہے، مگر آپ کو کیسے یقین ہوگا کہ میں اصلی امرو یار ہوں یا نکلی؟ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شہزادی چاند تارا نے مجھے امرو کی ایک خاص نشانی بتائی تھی، تم اپنے دائیں پیر کا جوتا اتارو، ابھی معلوم ہو جائے گا کہ تم امرو یار ہو یا نہیں۔ شہزادی نیل رنگ نے کہا تو امرو کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ اچھا، تو آپ میرے پیر کی 6 انگلیاں دیکھنا چاہتی ہیں؟ امرو نے ہنس کر کہا، اور اس کی بات سن کر شہزادی نیل رنگ اور زیادہ حیران رہ گئی۔ اوہ، اس کا مطلب ہے تم واقعی اصلی امرو یار ہی ہو، کیونکہ یہ بات مجھے، تمہیں یا پھر تمہاری بیوی چاند تارا کو ہی معلوم ہے کہ تمہارے ایک پیر کی 6 انگلیاں ہیں۔ شہزادی نیل رنگ نے کہا۔ ہاں، امرو نے کہا، اور پھر اس نے دائیں پیر سے جوتا نکال لیا اور اس کے پیر کی 6 انگلیاں دیکھ کر شہزادی نیل رنگ ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ تم ہی امرو یار ہو، شہزادی نیل رنگ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکر ہے آپ کو یہ یقین تو آیا کہ میں ہی امرو یار ہوں، ورنہ مجھے آپ کو یقین دلانے کے لیے شاید سر کے بل کھڑا ہونا پڑتا۔ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کی بات سن کر شہزادی نیل رنگ کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، مگر پھر خود کو زندان میں دیکھ کر اس کی مسکراہٹ بجھ سی گئی۔ ہاں مجھے یقین ہے، مگر تم یہاں کیسے آ گئی امرو یار؟ اور تم نے ان دیوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کیا یہ ہلاک ہو گئے ہیں؟ شہزادی نیل رنگ نے کہا۔ نہیں، دونوں زندہ ہیں، میں نے کچھ دیر کے لیے انہیں بے ہوش کیا ہے، میں بس آپ سے چند ضروری باتیں کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ آپ میری باتیں دھیان سے سن لیں، اب وہی کریں گی جو آپ سے میں کہوں گا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نہ صرف آپ کو ان جادوگروں سے بچا کر یہاں سے لے جاؤں گا، بلکہ ان دونوں ماں بیٹے کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ایک بار مجھے اپنا کام ختم کر لینے دیں، پھر میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ امرو نے کہا تو شہزادی نیل رنگ نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر امرو اسے سمجھانے میں مصروف ہو گیا۔ ادھر سبز ملکہ امرو کے جل کر راکھ ہونے کی وجہ سے بے حد پریشان تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر امرو یار اس طرح خود بخود جل کر کیسے ہلاک ہو سکتا ہے۔ اس نے اسے پتھر کا بت بنا دیا تھا، وہ کوئی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جادوئی آئینے کے کہنے کے مطابق امرو یار جادو بھی نہیں جانتا تھا۔ پھر اس نے آخر خود کو اس طرح کیوں زندہ جلا لیا تھا؟ کرسی پر اس کی جلی ہوئی راکھ پڑی تھی، اور وہ اس راکھ کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھے جا رہی تھی، جیسے امرو کے اس طرح جل کر راکھ ہونے کا اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ اسی لمحے کمرے میں زاگل جادوگر نمودار ہوا۔ آپ نے مجھے بلایا تھا امی حضور؟ زاگل جادوگر نے مخصوص انداز میں سر جھکاتے ہوئے کہا تو سبز ملکہ اپنے خیالوں سے باہر آ گئی۔ اوہ ہاں زاگل بیٹا، یہ دیکھو کیا ہو گیا ہے، یہ امرو کی راکھ ہے، اس نے میری آنکھوں کے سامنے خود کو زندہ جلا لیا ہے، سبز ملکہ نے کہا، اور اس کی بات سن کر زاگل جادوگر پوری طرح سے اچھل پڑا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے کرسی پر پڑی راکھ دیکھنے لگا۔ امرو نے خود کو زندہ جلا لیا ہے؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں امی حضور؟ اگر امرو ہلاک ہو گیا ہے تو اب کیا ہوگا؟ شہزادی نیل رنگ نے تو کہا تھا کہ وہ اس کے سامنے شادی کا اقرار کرے گی، زاگل جادوگر نے کھوئے کھوئے سے لہجے میں کہا۔ یہی سوچ سوچ کر تو میں پریشان ہو رہی ہوں، امرو واقعی میرے لیے اور زیادہ پر اسرار بن گیا ہے، وہ اس طرح خود کو جلا کر ہلاک کر لے گا، اس کا تو مجھے تصور تک نہ تھا۔
سبز ملکہ نے پریشانی کے عالم میں کہا، اوہ اب کیا ہوگا؟ کیا میری شادی شہزادی نیلم سے اب نہیں ہو سکے گی؟ راگی جادوگر نے کھوئے کھوئے سے لہجے میں کہا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تمہاری شادی اس سے ضرور ہوگی۔ امرو عیال ہلاک ہو گیا ہے تو کیا ہوا؟ ہمارے لیے صرف یہ ضروری ہے کہ شہزادی نیلم تم سے شادی کرنے کی ایک بار خود حامی بھر لے، پھر ہمارا سارا کام آسان ہو جائے گا۔ سبز ملکہ نے کہا، لیکن اب یہ کیسے ہوگا؟ شہزادی نیلم کو ہم نے ڈرا دھمکا کر، اذیتیں دے کر اور بھوکا پیاسا رکھ کر بھی دیکھ لیا ہے۔ وہ مرنا قبول کر لے گی مگر مجھ سے شادی کی حامی ہرگز نہیں بھرے گی۔ زاگی جادوگر نے مایوس سے انداز میں کہا، میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے، اگر ایسا ہو جائے تو ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ سبز ملکہ نے کہا، اوہ کیا ترکیب ہے وہ؟ زاگی جادوگر نے چونک کر کہا، میں تمہیں جادو کے زور سے حسین ترین شہزادہ بنا دیتی ہوں۔ اس کے بعد میں شہزادی نیلم کو پرستان کے ایک باغ میں لے جاؤں گی۔ وہ یہی سمجھے گی کہ وہ ہماری قید میں ہے۔ تم سفید گھوڑے پر شہزادے کے روپ میں اس کے پاس جانا، وہ تمہیں دیکھ کر خوش ہو جائے گی۔ تم اس سے کہنا کہ تم بھی اسے پسند کرتے ہو۔ اگر وہ تم سے شادی کرنے کی قسم کھائے تو تم اسے سب جادوئی دنیا سے نکال کر لے جا سکتے ہو۔ تمہارا حسن دیکھ کر، وہ تمہاری باتیں سن کر وہ خوش ہو جائے گی اور ہمارے چنگل سے نکلنے کے لیے وہ فوراً تم سے وعدہ کر لے گی۔ اگر ایک بار ایسا ہو گیا تو ہمارا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سبز ملکہ نے کہا، بہت خوب امی حضور، یہ ترکیب واقعی لاجواب ہے۔ زاگی جادوگر نے خوش ہو کر کہا، اب ہمیں امرو کی بھی ضرورت نہیں ہے، تم آنکھیں بند کرو، میں تمہیں خوبصورت شہزادہ بنا کر ابھی پرستان کے باغ میں پہنچا دیتی ہوں۔ شہزادی نیلم کو بھی میں جادو سے وہاں پہنچا دوں گی۔ سبز ملکہ نے کہا تو زاگی جادوگر نے فوراً آنکھیں بند کر لیں۔ سبز ملکہ نے اس پر جادو کیا تو زاگی جادوگر نے اچانک ایک خوبصورت شہزادے کا روپ دھار لیا۔ اس نے نیلا کرتا اور سفید شلوار پہن رکھی تھی اور اس کے سر پر سرخ رنگ کا مخصوص شہزادوں جیسا تاج بھی آ گیا تھا۔ بہت خوب، اب دیکھتی ہوں شہزادی نیلم تم سے شادی کرنے سے کیسے انکار کرتی ہے۔ آنکھیں بند رکھنا، میں تمہیں پرستان کے باغ میں بھیج رہی ہوں۔ جب میری آواز سنائی دے تو آنکھیں کھولنا، وہاں تمہیں سفید گھوڑا مل جائے گا، تم اس پر سوار ہو جانا، وہ تمہیں خود ہی اس طرف لے جائے گا جہاں میں شہزادی نیلم کو پہنچاؤں گی۔ سبز ملکہ نے کہا۔ اس نے منتر پڑھ کر پھونکا تو زاگی جادوگر وہاں سے غائب ہو گیا۔ ادھر ایک خوبصورت باغ میں ایک بڑے سے پتھر پر شہزادی نیلم اداس سی صورت بنائے بیٹھی تھی۔ اس کے ارد گرد رنگ رنگ کے پھول کھلے ہوئے تھے، اس کے جسم پر نیا لباس تھا۔ اسے یہاں سبز ملکہ نے پہنچایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اسے کچھ دیر کے لیے آزاد فضا میں لے جانا چاہتی ہے تاکہ اس کا ذہن صاف ہو جائے۔ شہزادی نیلم کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ یہاں آ کر خاموشی سے ایک اونچے پتھر پر بیٹھ گئی تھی، البتہ وہ محتاط اور تیز نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ وہاں کسی کے آنے کی منتظر ہو۔ امرو نے اسے جو سمجھایا تھا وہ اسے بخوبی یاد تھا۔ شہزادی نیلم کو وہاں بیٹھے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی ہوگی کہ اچانک اسے سامنے سے گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دی۔ اس نے جان بوجھ کر چونک کر دیکھا تو اسے سامنے سے ایک سفید گھوڑا آتا دکھائی دیا۔ گھوڑے پر ایک خوبصورت نوجوان سوار تھا۔ اس نے نیلے رنگ کی قمیض اور سفید شلوار پہن رکھی تھی اور اس کے سر پر سرخ تاج تھا۔ نوجوان گھوڑا دوڑاتا اس کی طرف دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر شہزادی نیلم نے سینے پر ہاتھ رکھا اور آگے کو جھک کر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگی، جیسے وہ اس حسین نوجوان کو وہاں دیکھ کر دنگ رہ گئی ہو۔ اسی لمحے ایک طرف پھولوں اور درختوں کے درمیان سبز ملکہ کا بڑا سا سبز سایہ نمودار ہوا۔ شہزادی نیلم کو اس قدر حیران دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر
زہریلی سی مسکراہٹ آ گئی۔ خوبصورت شہزادے کے روپ میں زاگل جادوگر کے پہلو میں تیروں بھرا ترکش تھا اور وہ دھیرے دھیرے گھوڑا بڑھاتا شہزادی نیل رنگ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گھوڑا شہزادی کے قریب لاتا، اچانک دائیں طرف ہوا میں امرو عیار نمودار ہوا اور پھر وہ جیسے ہوا میں اڑتا ہوا برق رفتاری سے نیچے آتا دکھائی دیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ہوا سے نکل کر گھوڑے پر سوار زاگل جادوگر پر کودنا چاہتا ہو۔ اسے اس طرح نمودار ہوتے اور نیچے جاتے دیکھ کر درختوں میں موجود سبز ملکہ کا سایہ پوری طرح سے چونک پڑا۔ دوسرے لمحے اس کا ایک ہاتھ حرکت میں آیا اور اس نے دائیں ہاتھ کی ایک لمبے ناخن والی انگلی آگے کی، جیسے وہ نوکیلا ناخن مار کر امرو کو فضا میں ہی ہلاک کرنا چاہتی ہو، مگر اسے دیر ہو چکی تھی۔ امرو برق رفتاری سے زاگل جادوگر پر آ پڑا تھا اور اسے لیے ہوئے نیچے جا گرا تھا۔ جیسے ہی زاگل جادوگر نیچے گرا، اس کے پہلو میں موجود ترکش سے تیر نکل کر گر گئے۔ امرو نے بجلی کی سی تیزی سے وہ تیر اٹھائے اور فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پھر اس نے زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر کاندھوں پر ڈالی اور غائب ہو گیا۔ یہ امرو عیار کہاں سے آ گیا؟ یہ تو زندہ چل چکا تھا۔ سبز ملکہ جو حیرت سے آنکھیں پھاڑے یہ سب دیکھ رہی تھی کہ منہ سے نکلا۔ اسی لمحے کھچ کی آواز سنائی دی۔ دوسرے لمحے زاگل جادوگر کے سینے میں ایک تیر آ گرا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، تیر لگتے ہی اس کے حلق سے زوردار چیخ نکلی اور وہ اچھل کر دور جا گرا اور بری طرح سے تڑپنے لگا۔ اپنے بیٹے کے سینے میں تیر لگتے اور اسے گر کر تڑپتے دیکھ کر سبز ملکہ کا رنگ اڑ گیا۔ اسی لمحے اس کا سایہ غائب ہوا۔ دوسرے لمحے وہ مجسم ہو کر اپنے بیٹے کے قریب نمودار ہو گئی۔ میرے بیٹے زاگل جادوگر، اس نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا اور دوڑ کر تڑپتے ہوئے زاگل جادوگر کی طرف لپکی، مگر اچانک زائیں کی آواز کے ساتھ ایک تیر اور آیا اور کھچ سے اس کی گردن کے آر پار ہو گیا۔ سبز ملکہ کے حلق سے ترہ نکلی اور وہ بھی اچھل کر گری اور تڑپے بغیر ساخت ہو گئی۔ ادھر زاگل جادوگر بھی ہلاک ہو گیا تھا۔ جیسے ہی وہ دونوں ہلاک ہوئے، اچانک ان کے جسموں میں آگ لگ گئی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے جل کر بھسم ہو گئے۔ اسی لمحے امرو کاندھوں سے سلیمانی چادر اتار کر نمودار ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں کمان تھی اور وہ مسکرا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر شہزادی نیل رنگ تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ اوہ امرو عیار، یہ ہلاک ہو گئے، تم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ یہ شہزادی نیل رنگ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں شہزادی صاحبہ، یہ دونوں ہلاک ہو چکے ہیں، اب تم ان کے چنگل سے آزاد ہو، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ مگر یہ سب کیسے ہو گیا؟ تم نے انہیں کیسے ہلاک کر دیا اور تمہیں کیسے معلوم تھا کہ یہ مجھے پرستان کے باغ میں لائیں گے؟ زاگل جادوگر خوبصورت شہزادے کا روپ بھر کر یہاں آئے گا اور تم اس کے تیروں سے نہ صرف اسے بلکہ سبز ملکہ کو بھی ہلاک کر دو گے؟ شہزادی نیل رنگ نے پوچھا۔ اس کے لہجے میں شدید حیرانی تھی۔ اس کی بات سن کر امرو مسکرا دیا۔ یوں تھا کہ جب سبز ملکہ نے اسے آگ کے دائرے میں قید کیا تھا تو وہ اس کے سامنے غائب ہو گیا تھا اور اس نے زنبیل سے اپنا نکلی پتلا نکال لیا تھا۔ سبز ملکہ اس کے نکلی پتلے کو یہاں لائی تھی جبکہ ہوا میں اڑنے والی کرسی کا ایک پایا پکڑ کر وہ بھی یہاں پہنچ گیا تھا۔ وہ چونکہ غیبی حالت میں تھا، اس لیے سبز محل میں موجود سیاہ چمگادڑوں نے اس کی موجودگی پر چلانا شروع کر دیا تو سبز ملکہ نے خود ہی ان کو فنا کر دیا تھا۔ سبز ملکہ اس کے نکلی پتلے سے باتیں کرنے میں اتنی مصروف ہو گئی کہ اس طرف اس کا دھیان ہی نہ گیا اور وہ سلیمانی چادر اوڑھے وہاں سے نکل گیا۔ اس نے سارے سبز محل کا چکر لگایا تھا اور پھر وہ ایک ایسے کمرے میں جا پہنچا تھا جہاں سبز ملکہ نے خزانے کے ڈھیر جمع کر رکھے تھے۔ خزانوں کو دیکھ کر بھلا امرو کیسے رہ سکتا تھا؟
اس نے سارے خزانے اپنی سدا بہار بھوکی زنبیل میں ڈال لیے تھے، اور پھر اس نے زنبیل سے سنہری تختی نکال لی تھی جس نے امرو یار کو ہدایات دیتے ہوئے کہا تھا کہ ان ماں بیٹے کو ہلاک کرنے کے لیے اس وقت تک کا انتظار کرنا پڑے گا جب زاگل جادوگر کسی نوجوان اور خوبصورت شہزادے کا روپ نہیں دھار لیتا۔ سبز ملکہ شہزادی نیل رنگ کو دھوکہ دینے کے لیے اسے ایک باغ میں لے جائے گی۔ سبز ملکہ زاگل جادوگر کو جس شہزادے کے روپ میں بدلے گی، اس کے پہلو میں تیروں سے بھرا ایک ترکش بھی ہوگا، اور امرو ان میں سے 2 تیر حاصل کر کے ان دونوں کو باری باری ہلاک کر سکتا ہے۔ اور پھر وہ اڑنے والی سنہری جوتیاں پہن کر پرستان کے باغ میں پہنچ گیا۔ سنہری تختی نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ سبز ملکہ شہزادی نیل رنگ کو دھوکہ دینے کے لیے جلد ہی وہاں آ جائے گی۔ امرو سنہری جوتیاں پہنے ہوا میں بلند ہو گیا تھا، اور اس نے سلیمانی چادر کاندھوں پر ڈال رکھی تھی۔ پھر اس نے وہاں شہزادی نیل رنگ کو آتے دیکھا۔ اس کے بعد اسے درختوں میں سبز ملکہ کا سب سایہ دکھائی دیا، اور پھر اسے گھوڑے پر زاگل جادوگر بھی آتا دکھائی دیا، تو وہ کاندھوں سے سلیمانی چادر اتار کر ظاہر ہوا، اور اس نے پوری قوت سے گھوڑے پر سوار زاگل جادوگر پر چھلانگ لگا دی، اور اس سے ٹکرا کر اسے گھوڑے سے گرا لیا۔ گرنے کی وجہ سے زاگل جادوگر کے ترکش سے تیر گر گئے تھے، جن میں سے امرو نے 2 تیر اٹھائے اور دوبارہ سلیمانی چادر کاندھوں پر ڈال کر غائب ہو گیا۔ بس پھر کیا تھا، اس نے زنبیل سے کمان نکالی اور ایک تیر زاگل جادوگر کو مار دیا۔ زاگل جادوگر کو تیر لگتا اور تڑپتا دیکھ کر سبز ملکہ بھی سائے سے اصل روپ میں آ کر زاگل جادوگر کی طرف بڑھی، تو امرو نے اسے بھی تیر مار کر ہلاک کر دیا۔ امرو نے شہزادی نیل رنگ کو گول مول باتیں بتائی تھیں۔ اپنی کرامتی چیزوں کے بارے میں اس نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا، اور وہ خزانے والی بات بھی گول کر گیا تھا۔ اس نے شہزادی سے صرف یہی کہا تھا کہ اس کے پاس چند پر اسرار طاقتیں ہیں جن سے کام لے کر اسے یہ سب کامیابی ملی تھی۔ شہزادی نیل رنگ اس سے بہت خوش تھی۔ اسے امرو کی وجہ سے ایک ظالم سبز ملکہ اور اس کے بدصورت بیٹے سے نجات مل گئی تھی۔ اس کے لیے یہی بہت تھا۔ اس نے امرو سے وعدہ کیا کہ وہ اسے ملک سیستان لے جائے تو وہ اپنے باپ سے کہہ کر اسے بے شمار انعامات دلائے گی، اور اپنی طرف سے بھی اسے بہت انعام دے گی۔ یہ سنتے ہی امرو کی آنکھیں ہیروں کی مانند چمکنے لگیں۔ امرو اس کی ساری مہم میں واقعی پر اسرار بنا رہا تھا، اور یہ اس کا پر اسرار پن ہی تھا جو اس قدر خطرناک، ظالم اور چالاک سبز ملکہ اور اس کے بیٹے کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، ورنہ ان کو ہلاک کرنے کے لیے اسے نہ جانے کیا کیا پاپڑ بیلنا پڑتے۔ اور پھر وہ ایک اڑن قالین پر شہزادی نیل رنگ کو لے کر ملک سیستان روانہ ہو گیا۔ ختم شد۔